अस्सलाम वालेकुम। हे फीवर का तो मुझे जवाब मिल गया था, पोटेंशियल का पूछना था। पूछे? वो हुजूर जो इधर माइक्रोफोन के सामने आ जाए। हाँ जी। बुनियादी जो है ना वो 3x और 6x और 12x, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं समझा तो दूंगा। वो जो 30 और मैं उस पर दोबारा बात कर लूंगा। तो बहुत सारी दवाइयों में लिखा होता है ना, तो पता नहीं चलता कि कौन सी देनी है। जैसे एकोनाइट है तो उस पर अगर 6x हो या 12x हो या वो उस पर लिखा नहीं हो, आमतौर पर नहीं मिलता 6x या क्यू का नहीं पता चलता। मैं भी समझा दूंगा दोबारा। ठीक तो है। हुजूर एक ये है कि जब आप मुश्किल दवाई कोई आती है ना तो उसके स्पेलिंग या वो भी इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे यहाँ। उनसे बात करें। मैंने कहा वहीद से वो अगर बना दे प्रोग्राम टेलीविजन के ऊपर बेशक, बजाय चार्ट के इन दवाओं के नाम और खुले खुले उसकी स्पेलिंग और उर्दू में भी लिख दे, तो वो वीडियो डाल के यहाँ जिस दवाई का होगा उसको आप स्विच ऑन कर दिया करें। ठीक है जी। हुजूर एक और चीज़ पूछनी इस तरफ माइक्रोफोन इधर है। कि जैसे होता है कि बाज़ दवाइयाँ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं ले सकते, तो जैसे लेक्सिस 1000 है, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रही है तो वो ये डोज ले सकती है, उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? जहाँ भी एक्सपेक्टेशन के साथ खतरा वाबस्ता हो दवाई का, वहाँ अमूमन किताबों में जिक्र मिलता है। मसलन नेट्रोम्योर है, ये अगर 200 ताकत में दी जाए तो इससे खतरा होता है अबॉर्शन का, लेकिन लेक्सिस में मैंने नहीं पढ़ा, ना कभी इसका तजुर्बा हुआ है। हे फीवर की कल बात चल रही थी इस सिलसिले में, और एलियम सीपा का भी मैंने जिक्र किया था नज़ले के लिए। ये ख़ास तौर पर जो जिसकी इलामतें प्यास की तकलीफ से मुशाबे हों, ऐसे नज़लों में ये काफ़ी मुफीद रहता है। लेकिन वाज़ेह बात यह है कि आँखों में इससे खराश नहीं पैदा होती, मगर बाकी तमाम उज़लात में खराश पैदा हो जाती है। इस सिलसिले में हे फीवर का जिक्र चला था, मैं इसके साथ इसकी इलामतें बताता हूँ। एलियम सीपा का हे फीवर अमूमन अगस्त में वाक़या होता है, यानी गर्मियों के आखिर पर जो हे फीवर हो उसका ज़्यादातर ताल्लुक़ एलियम सीप यानी ज़्यादातर नहीं, एलियम सीपा से भी उसका ताल्लुक़ होता है। और उसमें अगर इलामतें बाकी पाई जाएं तो एक दो खुराकों में ही हे फीवर को आराम आ जाता है। लेकिन हे फीवर और आम नज़लाती बीमारियों का फ़र्क को वाज़ेह तौर पर सामने रखें तो उससे एक मज़ीद एहतियात सामने आ जाती है। हे फीवर पैदा होने से जब झिल्लियाँ छिल जाती हैं, अंदर ज़ख्म से वाक़या हो जाते हैं, फिर दूसरे नज़लाती जरासीम आकर वहाँ जगह पकड़ लेते हैं और उससे बलगम जर्द हो जाता है या सब्ज़ हो जाता है, छाती पर असर। ये तमाम चीज़ें बराह रास्त हे फीवर से नहीं हो रही, बल्कि हे फीवर से जो बार बार छीला गया है अंदर जिस्म, वरना हे फीवर खुद जरासीम की पैदावार नहीं है। और जो दवाएं आप देते हैं हे फीवर को वक्ती तौर पर ठीक करने के लिए, वो अक्सर जरासीम का मुकाबला करके उनको रोकती हैं और वक्ती फ़ायदा दे जाती हैं। लेकिन मुस्तकिल इलाज हे फीवर का वो आर्जी दवाएं नहीं हैं। मुस्तकिल इलाज वो अंदरूनी कमज़ोरी है जिसके नतीजे में हे फीवर होता है, और वो किसी अनजाने खौफ की वजह से, अनजाना इसलिए कि हम उसको मुअय्यन नहीं कर सकते, जिस्म उन चीज़ों के खिलाफ रद्द अमल दिखाता है जिनसे कोई शर वाबस्ता नहीं होता। आम तौर पर आम खाना एक आदमी खाता है, दूसरा भी वही खाता है तो उसको तकलीफ हो जाती है। मसलन ये जो एलर्जी है, इसमें एलियम सीपा वाली जो एलर्जी है उसमें ख़ास तौर पर इसकी आड़ू की जिल्द से भी
الرجی ہوتی ہے، اور بعض دوائیں ہیں جن میں بعض پھلوں، عام روزمرہ کے سبزیوں پھلوں سے بھی الرجی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثال اس بات کی ہے کہ انہونا کوئی انجانا خوف ہے جو کبھی جسم کو پہ واقع ہوا ہے۔ الرجی کے سلسلے میں نے جہاں تک غور کیا ہے، میرا خیال ہے کہ بچپن میں بعض بے احتیاطیوں کے نتیجے میں الرجیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بچہ چونکہ غیر معمولی طور پر حساس ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کو پتہ نہیں لگتا وہ کیا دے رہے ہیں اور کیا یہ رد عمل دکھا رہا ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر گہرے خوف داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے معاملے میں غذا کے ساتھ بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا، کھٹی غذا اگر بار بار دیں گے کہ جی اورنج کا بڑا فائدہ ہے، تو وہ بالآخر الرجی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی غذائیں ہیں۔ بچپن میں تیز پھولوں کی خوشبو بچوں کے قریب لے آئے، یا بچے بعض ناک کے قریب کر کے پھول سونگھتے ہیں، اس کے نتیجے میں بعض دفعہ الرجیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہے فیور کا اصل علاج الرجی کا علاج ہے، اور الرجی کے علاج کے لیے ہومیوپیتھی میں ایک اصطلاح ہے اینٹی سورک دوائیں۔ سورا اس بیماری کو کہتے ہیں جس کا گہری جلدی امراض سے تعلق ہو، اور نزلاتی بیماریاں جو زیادہ گہری ہوں ان کا جلدی امراض سے بھی ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، نزلہ اندرونی جلد ہے، اور بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص کا ایگزیما دور کیا گیا مقامی طور پر دوائیں لگا کر، تو اس کو یا ہے فیور ہو گیا یا اس کو دمے کی تکلیف ایسی ہوئی کہ پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایگزیمے کا علاج بے احتیاطی سے کیا گیا تو ذیابیطس ہو گئی۔ بعض صورتوں میں انتڑیوں کی گہری بیماریاں اور مستقل بیماریاں لاحق ہو گئیں۔ پھر یہ بھی الٹ بھی دیکھا ہے کہ انتڑیوں کا علاج کیا تو جلدی بیماری ظاہر ہو گئی۔ یوٹرس کا عورتوں کی اندرونی تکلیف ہے جو لمبے عرصے سے تنگ کر رہی ہے، اس کا علاج کیا تو جلدی ایک تکلیف ظاہر ہو گئی۔ بعض معاملات میں ذیابیطس کا علاج ہوا تو جلدی تکلیف واقع ہو گئی۔ ہماری ساس اپامت السلام مرحومہ کو ذیابیطس کی بڑی پرانی تکلیف تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں تو تنگ آ گئی ہوں اب یہ دوائیاں کھا کھا کے، میرا باقاعدہ غور سے علاج کرو۔ چنانچہ وہ زیادہ ہی غور ہو گیا، ایسی صحیح دوا ملی کہ فوراً ذیابیطس دور اور بڑا سخت ایگزیما ظاہر ہو گیا۔ کراچی سے وہ کراچی میں ہوا کرتی تھی ان دنوں، مجھے فون آیا کہ بڑا سخت ایگزیما ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پرانا کوئی بچپن میں ایگزیما ہوا کرتا تھا؟ اور یہ خیال اس لیے بھی زیادہ تقویت پا گیا کہ بی بی آصفہ کو بھی جلد کے سر کے پیچھے بڑا گہرا ایگزیما تھا، کوئی 7-8 سال کی عمر میں، جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، تو گہری اینٹی بایوٹک دے کر ان کا ایگزیما ٹھیک کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو بھی ذیابیطس کی تکلیف ہو گئی تھی۔ تو آپس سے میں نے فون پہ بات کی، میں نے کہا آپ دیکھیں اس کا علاج نہ کرائیں، میں بعض دوائیں دیتا ہوں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سے صبر نہیں ہوا اور ایلوپیتھی کا علاج کر کے ایگزیما ختم کر دیا گیا، اور دوبارہ ایگزیما ختم ہوتے ہی پھر ذیابیطس شروع، اور پھر زندگی تک ساتھ رہی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض جلد پر تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے اچھا دفعہ ہو، غائب ہو جائے، نظر نہ آئے ہمیں، اندر گلینڈ میں چلی جائے۔ وہ چونکہ ذیابیطس تکلیف نہیں زیادہ دیتی، ظاہری تکلیف نہیں دیتی، اس لیے لوگ یہ پسند کر لیتے ہیں کہ ذیابیطس کے ساتھ رہیں، لیکن جب پیچش میں تبدیل ہو تو بہت تکلیف دیتا ہے۔ جب دمے میں تبدیل ہو جائے تو دمے کا مریض تو یہ پسند کرے گا کہ ایگزیما ہو جائے بجائے اس کے کہ اس کو دمہ لاحق ہو۔ اس لیے سورا کی دوائی
तलाश करनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपको दमा मिले या कोराइजा की वो किस्म जो दायमी हो जाए, नज़ला आर्जी तो हर एक को हो जाता है, कल भी मैंने बयान किया था। एक मरीज़ हमेशा नज़ले का मुंतज़िर ही बैठा रहता है, ज़रा सी कोई हवा में तब्दीली आए तो उसने छींकी लेनी शुरू कर दी, या उसको हे फीवर हो, तो उसके लिए असल इलाज का वक्त वो है जब वक्ती बीमारी दूर हो जाए। बेहतरीन वक्त वो हुआ करता है क्योंकि नज़ले के दौरान उसके सोरा की कोई इलामत आपको मालूम नहीं होगी। नज़ले के दौरान नज़ले की अपनी इलामतें उसकी बुनियादी इलामतों को दबा लेती हैं, और नज़ले के वक्त अमूमन उन जरासीम या वायरसेस की इलामतें ज़्यादा असर दिखाती हैं जो उस वक्ती नज़ले के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए उस वक्त आपको मरीज़ की दायमी इलामतें तलाश करना मुश्किल होगा। उसका एक ही इलाज है कि जब उसको शफा मिले फौरन उसके सोरा की तलाश शुरू करें। सोरा का लफ्ज़ आप होम्योपैथी किताबों में पढ़ेंगे, इसी तरह साइकोसिस का पढ़ेंगे और सिफिलिस वगैरह का। इससे मुराद ये नहीं है कि वक्ती तौर पर उसको जुज़ाम है या कोई और अंदरूनी गहरी बीमारी है। ये इस्तिलाहें हैं 3 बुनियादी बीमारियों से ताल्लुक़ रखने वाली। वो बीमारियां जिनका कोढ़ से और जल्दी इमराज से ताल्लुक़ हो उनको सोरा कहा जाता है। कहा यह जाता है होम्योपैथी में कि अगर किसी ज़माने में इस ख़ानदान में बाज़ गहरी जल्दी बीमारियां पाई गईं और वो ठीक भी हो गई हों, तो ऐसी ठीक नहीं हुई कि उनका असल इलाज हुआ, बल्कि जिसको हम कहते हैं सप्रेस कर दी गई, दबा दी गई, तो हमेशा के लिए जिस्म के अंदर बाज़ कमज़ोरियाँ वाक़या हो जाती हैं जो नस्लन बादा नस्लन मुंतकिल होती रहती हैं। उन कमज़ोरियों की तलाश और पहचान मुज़मिन मरीज़ों यानी मुस्तकिल दायमी मरीज़ों के लिए शिफा की खातिर ज़रूरी है, वरना आर्जी तौर पर आप इलाज करते रहेंगे, मुस्तकिल शिफा नहीं दे सकते। बस सोरा का ताल्लुक हे फीवर से बहुत गहरा है, और सोरा में जो बड़ी बड़ी दवाएं हैं उनमें एक सोराइनम भी है। बहुत सी दवाएं हैं, सिलीशिया भी है, सोराइनम भी है और मेजेरियम भी है। मेजेरियम वो दवा है जिसका जल्दी अमराज और नज़लाती अमराज से बदलने का इतना गहरा ताल्लुक है कि एक को दबाओ, बाकी चीज़ों में तो ज़रूरी नहीं कि वो कोई चीज़ उसी तरह ज़ाहिर हो। जैसे मैंने बयान किया था कि आप ज़रूर जब एक्जिमा ठीक करें तो अंदर ज़रूर जाएगा। होम्योपैथिक में अगर एक्जिमा ठीक हो तो आमतौर पर अंदर नहीं जाता वो, सिवाय इसके कि बिल्कुल गलत इलाज हुआ हो। मगर इसमें देखा गया है कि मेजेरियम ऐसा एक्जिमा है जो ख़ासतौर पर सिर पे ऐसे ज़ख्म पैदा कर देता है कि सारा सिर चिपट जाता है। यूँ लगता है कि एक खाल पर एक और खाल चढ़ गई है, बाल भी जुड़ जाते हैं और जिस्म पर भी एक्जिमा पाया जाता है, बहुत ज़िद्दी होता है। ये एक्जिमा अगर होम्योपैथिक दवा से मेजेरियम से ही ठीक किया जाए तो किसी नज़ले में तब्दील नहीं होगा। अगर इस एक्जिमे को किसी एलोपैथिक इलाज से या तिब्बी इलाज से ज़बरदस्ती ठीक कर दिया जाए, तेल वेल लगाकर, तो ऐसा मरीज़ दायमी नज़ले का मरीज़ हो जाता है और उसके नज़ले में सख्त बदबू पाई जाती है, और जो सड़ान जैसी बाहर की पीप में पाई जाती थी, इससे इसके एक्जिमे में पीप पैदा होती है जिसमें काफ़ी बदबू होती है, वेसिकल्स गंदगी से भर जाते हैं। तो ऐसा नज़लाती मरीज़ जिसके पास से भी बदबू आए और जिसको खुद भी ज़िंदगी अजाब मालूम हो, हर वक्त नाक से सड़ान आ रही है और वो किसी तरह पीछा नहीं छोड़ती, उसको अगर एक डोज मेजेरियम की दें तो बाज़ दफ़ा 1-200 की ताकत में एक दवाई दें तो नज़ला फ़ौरन ठीक और एक्जिमा वापस।
فوراً سے مراد یہ نہیں کہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے، مراد یہ ہے کہ چند دن کے اندر اندر صحیح طاقت کی دوائیں دینے سے اس کا نزلہ چاہے کتنا پرانا ہو وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ ایگزیمے میں بدل جائے گا، اور پھر اس کا سرفس پر علاج ہونا ضروری ہے۔ اکثر میزیریم ہی سے ہوگا، لیکن اگر میزیریم فائدہ نہ دے تو کوئی اور ایگزیمے کی گہری دوائی ڈھونڈنی پڑے گی، اس کی علامتیں دیکھنی پڑیں گی۔ بس عارضی نزلاتی کیفیات اپنی شکلیں بدلتی ہیں، اسی طرح وہ ہے فیور ہمیشہ شکلیں بدلتا ہے۔ ایک دوا اگر آج کام آئی ہے تو کل نہیں آئے گی۔ ایلیم سیپا سے آپ اس کا علاج کریں گے، یہ عارضی دوا ہے، مستقل سورا کی دوا نہیں ہے۔ یہ آج کا ایگزیما ہے فیور چند دن میں ٹھیک کر دے گی، مریض ہنستا کھیلتا اپنے پاس اس کی شیشی بنا کے رکھ لے گا، اگلی دفعہ جب آئے گا ہے فیور تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہے فیور میں بھی اور دیگر گہری نزلاتی بیماریوں میں، دمے وغیرہ میں بھی آپ کو لازماً گہری دوا کی تلاش ہوگی۔ دمے کو میں نے سورا کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کا، کیونکہ میرے تجربے میں اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ عام طور پر اس کو سائیکوسس کے ساتھ کتابوں میں ملاتے ہیں، اور سائیکوسس ایسی جنسی بیماریوں کی علامت بنایا گیا ہے یہ لفظ، جیسے کسی کو وہ ہو جائے، اردو میں تو نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا لفظ انگریزی میں گونوریا، سوزاک اردو میں کہتے ہیں، انگریزی لفظ جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ ہے گونوریا، اس کو گنوریا بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، اصل لفظ گونوریا ہے۔ تو گونوریا اگر کسی کے خون میں پایا جائے، یہ بیماری ایسی ہے جو کئی دفعہ بعض معاشروں میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں کسی خاندان میں یہ بیماری داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ اس کو براہ راست گونوریا کی بیماری نہیں کہتے، کیونکہ وہ نہیں ہے۔ اس کے بد اثرات بعض دفعہ ایسے خاندانوں میں شادیوں سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن میں رہی ہے، اور ایک خاندان میں اگر یہ بیماری نہ بھی ہو تو دوسرے خاندان سے لمبی شادیوں کے نتیجے میں خود بخود منتقل ہوتی رہتی ہے آگے اولاد میں۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے باپ دادا نے کوئی گناہ کیا تھا جس کے نتیجے میں سزا ملی ہے۔ یہ ایک روزمرہ کی بیماری ہے جو گہری خلیات میں اتر جاتی ہے، اور وہاں سے پھر نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سائیکوسس۔ تو وہاں آپ کو دمے میں سورا کے ذریعے بھی علاج کر سکتے ہیں بعض معاملات میں، میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، لیکن بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سورا اور سائیکوسس بعض جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دونوں ذمہ دار ہو جاتے ہیں ایک بیماری کا۔ تو مستقل علاج کے لیے آپ کو وقتی شفا سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان عنوانات کے نیچے ہومیوپیتھک میں جو چوٹی کی دوائیں ملتی ہیں ان کی علامتوں میں مریض کی علامتیں تلاش کریں، اور اگر صحیح مل جائے تو اس سے بہت نمایاں فائدہ ہوگا۔ یہ جو ہے فیور ہے اس کا ایک مستقل علاج ایلیومینا میں بھی ہے۔ ایلیومینم عام طور پر وہ دھات ہے جسے ہم روزمرہ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کثرت سے یہ بعض اس جگہ استعمال ہوتی ہے، خصوصاً غریب ممالک میں جہاں لوہے چاندی وغیرہ کی، چاندی کا تو سوال نہیں، لوہے یا دوسری دھاتوں کے برتن مہنگے ہوتے ہیں، تو ایلومینم سب سے سستی اور دیر پا چیز ہے، اور اکثر برتنوں میں ایلومینا کے زہر پائے جاتے ہیں۔ ایلومینم کے الائڈز بھی ہیں جو ان کے ساتھ مل کر اثر پیدا کرتے ہیں۔ ایلومینا کے اندر بہت دیر پا اثرات ہیں۔ جب ایک دفعہ ایلومینا کا زہر پھیل جائے
تو اس سے آرٹیریوسکلوروسس کی علامتیں بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور رگیں سکڑنے لگتی ہیں جو دماغ کو پہنچتی ہیں، خون پہنچاتی ہیں۔ وقتی علاج کے لیے ایلومینا شاذ ہی کبھی فائدہ دے۔ ایلومینا کے زیادہ فوائد مستقل گہری بیماریوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آہستہ واقع ہونے والی بیماریوں سے، جس طرح آرٹیریوسکلوروسس ہے۔ آہستہ 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 رگیں سکڑ رہی ہیں، ان کے اندر مادے بیٹھ رہے ہیں اور ایک انسان کو جوانی میں اس کا کوئی احساس بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ اس میں بھول چوک اور خاص طور پر جس کو برین فیکس کہتے ہیں ان کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ باتیں کرتے کرتے اچانک کچھ دیر کے لیے بات بھولتا ہے، اور اسی طرح لڑکھڑانا، جسم کے نچلے اعضاء پر میں کمزوری واقع ہونا، چونکہ خون کی رگیں پورا خون وہاں نہیں پہنچا رہی، تو ان کا تعلق ایلومینا سے ہے۔ مگر اس ضمن میں ایلومینا مجھے اس لیے یاد آیا ہے کہ یہ سورا کی بھی بہت گہری دوا ہے، اور نزلہ ٹھیک ہونے کے بعد، یعنی ہے فیور کا اثر ٹھیک ہونے کے بعد جو دوائیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے ان میں ایلومینا بھی ایک دوا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو اس کی ایک دو اونچی طاقت کی خوراکوں سے مریض کو یا تو آئندہ ہے فیور ہوگا نہیں، یا ہوگا تو بہت ہلکی قسم کا، اور معمولی علامتیں ہوں گی جو عام روزمرہ کے عام دواؤں سے قابو آ جاتی ہیں، اور تکلیف، گہری تکلیف، وہ چھینکوں کا بے شمار چھینکوں میں ایک مریض دن رات بعض دفعہ سر خالی کر لیتا ہے، اس کی آرام نہیں آتا۔ مگر اس کے بعد اگر ہوا بھی تو میں نے بتایا معمولی سا ہوتا ہے اور عام روزمرہ کی دواؤں سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا ہے فیور۔ ہاں، آپ کا سوال ابھی باقی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے، یہ ایسی بات پوچھی ہے جو میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے دوبارہ بتانی ہوگی، کہ ایکسز اور ڈیز اور سیز کے جو چکر کل چلایا گیا تھا وہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکا، اور کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیا لکھا ہوا ہے، 3x 6x 12x اور اسی طرح 30 40 وغیرہ۔ تو سر دست آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ کل میں نے آپ کو دوا بنا کے دکھائی تھی، ایک قطرے کو 100 قطروں میں ڈال کر اس کو اگر ہلایا جائے، 2 دفعہ اچھا جھٹکا دے دیا جائے اور اس کو پھینک دیں، اور ایک قطرہ صرف باقی رہنے دیں شیشی میں، اس میں 100 قطرے اور خالی محلول کے ڈال دیں، اس کو شیک کریں، تو یہ 2 پوٹینسی بن جائے گی۔ پھر اس کو آپ نیچے پھینک دیں، یا الگ سنبھالنا تو سنبھال لیں، اس میں پھر 100 قطرے پورے کریں اور پھر 2 جھٹکے دیں، تو یہ 3 پوٹینسی بن جائے گی۔ اس کو پھر پھینک دیں اور پھر اسی طرح عمل کو دہرائیں اور 2 جھٹکے دیں۔ 2 ضروری نہیں، 2 کافی ہیں یا نہیں، 8-10 بھی دینے تو بے شک دے لیں، کوئی نہیں فرق پڑتا، لیکن دوا بن جائے گی 2 صحیح۔ میرا تو خیر 1 سے بھی بن جائے گی، مگر احتیاط کرتے ہیں۔ بعض دفعہ بعض ہومیوپیتھ ان جھٹکوں کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ ایک ہومیوپیتھ صاحب میرے پاس آیا، بڑی مجھ سے بحث کی وقف جدید میں جب میں ہوتا تھا، کہ آپ جب سفر کرتے ہیں اور اپنا ڈبہ لے کے جاتے ہیں تو ہماری سڑکیں اتنی خراب ہیں اور اتنے جھٹکے لگتے ہیں کہ اس کی پوٹینسی تو 30 کی بجائے پتہ نہیں 30 لاکھ بن چکی ہوگی۔ وقف جدید خداوند کے دوروں میں پھرتا رہتا تھا نا، ساتھ میرا ڈبہ ہوتا تھا، کہتے آپ کی دوائی کا اعتبار کوئی نہیں رہا، یہ جھٹکے بڑے لگتے ہیں۔ تو ان کے دماغ کو جھٹکا لگا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ صرف جھٹکے اس غرض سے ہیں کہ برابر انتشار ہو جائے اور اس کا اثر سارے محلول میں واقع ہو جائے، صادر ہو جائے اس میں۔ اس کے بعد جھٹکے لگائیں نہ لگائیں کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہ ہے دوائی بنانے کا طریقہ۔ اور منصورہ صاحب آپ سمجھ گئی ہیں 30 طاقت کیا ہوتی ہے؟ 30 ضرب 2 60 جھٹکے لگے ہوں جس کو، مگر جھٹکے کی بات نہیں ہے، ویسے میں یاد دلانے کے لیے آپ سے اس طرح بات کی ہے۔ 30 دفعہ اگر ایک دوائی کے ایک قطرے کو لے کر
اس میں 100 قطرے دوسرے پانی کے ڈالیں یا 99 ڈالیں اور 100 بنا لیں، اس کو جھٹکے دیں تو 1 پوٹینسی بنے گی۔ اگر اس عمل کو 30 دفعہ دہرائیں تو آخری شیشی میں جو محلول ہوگا وہ 30 طاقت کہلاتا ہے۔ اگر 100 کی بجائے آپ 10 قطروں سے عمل شروع کریں، یعنی 10 قطروں میں 1 قطرہ ڈالیں، اس کو شیک کریں اور پھینک دیں، اور 1 قطرے میں پھر 10 قطرے ڈالیں، پھر پھینک دیں، تو یہ 2 دفعہ ہونے سے 2x بنے گی، 2 پوٹینسی نہیں بنے گی۔ 2x کا مطلب ہے 10واں حصہ، اور اسی 2x کو جرمنی میں ڈی لکھتے ہیں، وہاں x کی بجائے ڈی کا لفظ ملے گا آپ کو، 2D، سمجھ گئی؟ اس لیے ایکسس کا محاورہ اب عام طور پر لیکوڈ دوائی کی بجائے ٹکیوں والی دوائی میں پر استعمال ہوتا ہے۔ جس دوا کو شوگر میں بنایا جائے اس کے ساتھ عموماً ڈی کی بجائے ایکس لکھا جاتا ہے، اور وہ ہوتی 10ویں طریق پر ہی بنائی جاتی ہے۔ بس ایک دوائی کا 1 قطرہ لے کر اس میں 10 قطرے ڈالیں، شیک کر کے پھینک دیں، پھر اس کا 1 قطرہ لیں، اس میں 10 قطرے ڈالیں، تو یہ کیا بنے گا؟ 1x 2x 3x چلتا چلا جائے گا۔ اگر شوگر میں اس کو بنائیں، میٹھے کے 10 قطرے اور زہر کا 1 قطرہ اس طرح گھوٹ کر اور پھر کرتی چلی جائیں، تو یہ وہی ایکس ہی بنے گا، 1x 2x 3x۔ لیکن میٹھے سے ایکس بنا کر اس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق انہوں نے ایکسس کا کر دیا ہے کہ عام طور پر میٹھے والی دوائیوں میں ایکس لکھا ہوتا ہے، لیکن وہی دوا جب قطروں میں ملتی ہے تو وہاں ایکس کی بجائے ڈی لکھ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 10واں حصہ ہی ہوتا ہے۔ ڈی اور ایکس ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، سمجھ لیں، تو ڈی اور ایکس کے ساتھ کنفیوز نہ ہو۔ 10واں حصے کا محلول ایکس کہلاتا ہے اور 100ویں حصے کا محلول سی کہلاتا ہے، اور سی لکھتے نہیں ہیں، مگر صرف خالی نمبر لکھتے ہیں اس پر، جس کا مطلب یہ ہے جب کچھ نمبر نہ لکھا ہو تو لازماً وہ 30th پوٹینسی وہ 100 والے طریق پر بنائی جا رہی ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھک میں آپ یہ نہیں لکھیں گے، دیکھیں گے C1 C2 C3، بلکہ لکھا ہوگا 1 2 3 4 5 6 اور 30 200، اور بہت زیادہ تعداد میں پوٹینسیاں بن سکتی ہیں۔ اس لیے سہولت کے لیے عام طور پر ہومیوپیتھس نے اپنے لیے بعض پوٹینسیاں اختیار کر لی ہیں۔ اس لیے عام طور پر روزمرہ کی طاقت، پوٹینسی کا مطلب ہے طاقت، روزمرہ کی طاقت 30 ہے، اس لیے 30 سے تو اکثر علاج کیا جاتا ہے، اور اس سے اوپر جب جاتے ہیں تو پھر 200 تک جا پہنچتے ہیں۔ 100 میں آپ کو دوائی نہیں ملے گی، 200 میں ملے گی، پھر درمیان کی سب چھوڑ دیتے ہیں اور 1000 تک جا پہنچتے ہیں، پھر 1000 کے بعد 10,000، پھر 10,000 کے بعد 50,000، اور پھر 1 لاکھ، اور پھر 10 لاکھ۔ اس ضمن میں آپ کو بتاؤں ایک طریقہ علاج جو سورا اور سائیکوسس دونوں کا پہ اثر رکھتا ہے، وہ ہے سل کے مادے کی دوا، بیسیلینم۔ لنگز کا بہترین ٹونک ہے اور نزلاتی بیماریوں سے شفا دینے میں بھی یہ بہت اچھا کردار دکھاتی ہے۔ تبھی میں نے جو فارمولہ وبائی نزلوں سے بچانے کے لیے بنایا، جس کا اعلان بھی کیا تھا، اس میں بیسیلینم اور انفلوئنزینم 200 طاقت میں ملا کر 3-4 دن روزانہ 1 دفعہ دیں تو 1 مہینہ 2 مہینے یا بعض دفعہ 6 مہینے تک بھی اس موسم کے نزلے اثر نہیں دکھاتے، مگر ہوں تو بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر نیٹرم میں اور عام طور پر مفید رہتی ہے۔ یہ عمومی استعمال کی خاطر، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ملتا، ورنہ آپ غور سے اگر علامتیں دیکھیں تو ہو سکتا ہے ایلیم سیپا دیں اس کو، یا یوفریزیا دے دیں،
یا نزلے کی اور بہت سی دوائیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی استعمال ہو سکتی ہے، مگر روزمرہ کی سہولت کی خاطر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بعد میں سوال بعد میں نوٹ کر لیں. نہیں نہ بتائیں، لکھ لیں. اس لیے بیسیلینم کے متعلق ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو کینٹ نے لکھی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر کینٹ میرے مطالعے میں جتنے ڈاکٹر آئے ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، کیونکہ جب یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دوا یوں استعمال کریں تو یہ فائدہ ہوگا تو وہ ہوتا ہے، اور جب دوسرے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا اور یوں بیماری دور ہو گئی تو آپ کر کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یا ان کو سمجھانا نہیں آتا یا وہ بہت خوش فہم ہیں، ایک دو دفعہ دیکھا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بس ہو جائے گا. لیکن کینٹ میں یہ خوبی ہے کہ وہ زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ جب دیکھتا ہے کہ یہ بات یوں ہوتی ہے تو ہوتی ہے پھر، اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی، خود بھی لکھتا ہے، لیکن اتنی دفعہ ہوگی کہ آپ یہ یقین کر لیں گے کہ یہ ڈاکٹر سچا تھا. مثلا کالچیکم 200 طاقت ہے، ایک بھینس کا پھارا ہو، بکری کا ہو، انسان کا ہو، جس میں پیٹ پھول گیا ہے اور کسی طرح ہوا کا دباؤ کم نہیں ہو رہا، جانور اکثر اس پھارے سے مر جاتے ہیں. اس میں کینٹ نے لکھا ہوا ہے کہ کالچیکم 200 ایک خوراک دی جائے تو دیکھتے دیکھتے اس کا اثر ہوتا ہے. اور میرے پاس گائیں بھینسیں بکریاں بھیڑیں مختلف وقتوں میں کافی رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے جب بھی ایسی ضرورت پڑی ایک خوراک اس کے منہ میں ڈال دی، اور خوراک اس کی بھی اتنی ہوتی جتنی انسان کی ہو، کوئی خاص فرق نہیں گولیوں میں زیادہ، پر میں احتیاطاً گائے بھینس کا منہ میٹھا کرنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ دے دیتا تھا. تو ان کا طریقہ کھلانے کا عجیب سا ہے. وہ پہلے منہ میں ایک لکڑی پھنساتے ہیں، ورنہ وہ اگر اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے دوائی ڈالیں گے تو وہ دانت کاٹ لے گی. پہلے ایک اس کے جبڑے کی سے لکڑی پھنساتے ہیں، جب لکڑی پھنس جائے پھر جو منہ میں ڈالو وہ چلتا جاتا ہے، وہ دوائیاں پھر ڈالتے ہیں. تو ہم نے بھی کئی دفعہ دیکھے لکڑیاں پھنسا کے بیچ میں ڈالی ہے عام میٹھے کی گولیاں جو دوا والی، اور چند منٹ کے اندر وہ پیٹ جاری ہو جاتا ہے، منہ سے ڈکار جاری ہو جاتے ہیں اور افارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ورنہ ایسی حالت میں اکثر وہ قصاب کو بلاتے ہیں زمیندار کہ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لو، حرام نہ ہو جائے. اکثر یہ رواج ہے. اور افارے کی بیماری چونکہ زہریلی مرض نہیں ہے، یعنی ہوتی تو ایک زہر کے نتیجے میں، مگر ایسا نہیں جو گوشت پر اثر انداز ہو، اس لیے وہ اس کا اگر ذبح کیا ہو وقت کے اوپر تو سب ٹھیک ہے، اچھا گوشت ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. مگر ضرورت کوئی نہیں، یہ دوا آپ کے پاس ہو تو دیکھتے دیکھتے آرام آ جاتا ہے. اس لیے کینٹ کے نسخہ کینٹ کا ذکر میں نے کیا، ساتھ آپ کو ایک دو چٹکلے اور بتاتا جاتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ دوائیں آئیں گی تو ان میں اتنی باتیں بتائی جائیں گی کہ آپ کا دماغ ان سے بوجھل ہو جائے گا اور کچھ دیر کے بعد کنفیوز ہو جائیں گے. لیکن اگر الگ الگ موقعوں پر بات بتائی جائے تو کالچیکم ذہن میں ہمیشہ حاضر رہے گی. کالچیکم کی بعض اور باتیں کسی اور وقت بتاؤں تو اس سے آپ کو اچھی طرح وہ دوا بغیر ذہن پر بوجھ ڈالے یاد آ جائے کرے گی. اصل بات بیسیلینم کی میں کر رہا تھا. بیسیلینم میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اگر اسے 200 طاقت میں کچھ وقفے کے بعد دہرایا جائے، ایک خوراک آج دے دی، ایک مثلا ہفتے کے بعد دے دی، اس کے بعد پھر 1000 طاقت میں دہرایا جائے، پھر 10,000 میں، پھر 50,000 میں، پھر 1,00,000 میں، اور یہ عمل 1 سال سے 2 سال کے اندر مکمل کیا جائے تو ایسے شخص کو پھر کبھی سل نہیں ہوتی. اور ڈاکٹر کینٹ نے بڑی تحدی سے لکھا ہے کہ ایسے لوگ جن کے اندر یہ دفاع پیدا ہو جائے ایک دفعہ، وہ بے شک سل کے بیماروں کے پاس بیٹھے ان کا کھائیں، ان کے ساتھ سانس ملا کے لیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور چونکہ اس کی باقی جگہوں میں نے دیکھا تھا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، اس لیے ایسا تجربہ تو نہیں ہوا کہ کسی کو دوا کھلا کے سل کے مریض کے ساتھ اس کو مبتلا کر دیا جائے، مگر مجھے امید ہے کہ یہ اس کی بات یہ بھی سچی ہوگی.
لیکن نزلیاتی بیماریوں میں ویسے ہی یہ مفید ہے، اور آپ کو تجربہ کرنا چاہیے دمے کے مریضوں پر بھی، مگر اس قسم کے تجربے صحت کی حالت میں ہوا کرتے ہیں، بیماری کے دوران نہیں۔ بیماری کے دوران بعض دفعہ زیادہ سخت تکلیف ہو جاتی ہے اس سے۔ پروفیلیکٹک کے طور پر یہ تجربے بہترین ہیں، جسم سے گہرے مادوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے یہ تجربے بہت مفید ہیں، مگر ایکیوٹ بیماری کے وقت جبکہ حاد مرض واقع ہوئی ہو، اس وقت اگر اب یہ تجربے کیے جائیں گہری دوائیوں کے تو بعض دفعہ شدید نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے عام تسلی سے دیں، 2 خوراکیں 200 طاقت میں بیسیلینم کی، پھر 2000 میں، پھر 2 10,000 میں، پھر 2 50 اور پھر 1,00,000 اور کیس کلوزڈ۔ اس کے نتیجے میں امید ہے کہ عموماً نزلاتی بیماریوں میں فائدہ ہوگا اور دمے پر بھی اس کا نیک اثر ہوگا۔ سمجھ گئے ہیں؟ اب دمے کے متعلق ایک بات سن لیں، یہ ہے تو ایک چٹکلا لیکن بہت ہی مفید دیکھا گیا ہے۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا، کئی جو چٹکلے بتاتے ہیں میں اپنے مریضوں پہ استعمال کر کے ضرور دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ جو سنی سنائی عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں ان میں بعض دفعہ بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے۔ ان کو یہ تو نہیں پتہ لگتا کہ کیوں فائدہ دیا ہے کسی چیز نے، مگر بعض چیزوں میں فائدے ہیں، اور مشکل سے یہ پڑتی ہے کہ کسی عورت کو ایک چٹکلا مل جائے تو وہ سمجھتی ہے کہ اب اس بیماری پر ہمیشہ کے لیے عبور حاصل ہو گیا ہے اور ہر ایک کو ضرور فائدہ دے گی، حالانکہ وہ بعض موسموں میں فائدہ دیتی ہے، بعض مریضوں کو دیتی ہے، لیکن اس کا ایک کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو یقین ہے اس لیے وہ آگے بیان بہت کرتی ہے، اور کسی ایسے مریض تک بھی وہ بات پہنچ جاتی ہے جس کو فائدہ ہو۔ اس لیے جب بھی میں کوئی چٹکلے سنتا ہوں تو دوسرے علاج کے علاوہ ان کو بھی استعمال کر کے دیکھتا ہوں۔ ایک چٹکلا جو مجھے واقعتاً بہت مفید نظر آیا ہے وہ دمے کا ہے، اور دمے کی گہری بیماری میں اس کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی گہرا اثر رکھنے والے اس کے اندر اجزاء ہیں جو ہمیں معلوم نہیں مگر اثر ضرور دکھاتے ہیں، اور وہ عام چیز ہے۔ مرغے کے چکن کے پنجے، جس طرح آپ کروڑوں کے یخنی بناتی ہیں یا بناتی ہیں، اور مردوں بیچاروں نے کبھی، مردوں کو تو کبھی بیچاری عورتوں کو ہاتھ نہیں بٹایا ہوگا اس میں، اس کو ہلکا سا جلا کر تاکہ اس کا گند، پہلے تو دھونا ہے اچھی طرح، پھر ہلکا سا جلا لیں جس طرح کروڑوں کو جلایا جاتا ہے تاکہ بال جل جائیں، اس صورت میں اس کی گندگی اور میل ویل سب جل جائے گی۔ اس کا سوپ بنا کے سٹاک اپنے پاس رکھ لیں، اور روزانہ 1 پیالی اس میں تھوڑی سی نمک مرچ کالی مرچ وغیرہ ڈال کے مزہ اس کا ٹھیک کرنے کے لیے، صبح 1 پیالی شام کو مریض کو دیں اور مستقل دیتے چلے جائیں، اور اسی طرح اس کا میدا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو پوٹا انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اس کا کچھ اور سا نام ہے، نہیں اسٹمک نہیں کہتے، اس کا نام کچھ اور ہے، ڈی سے شروع ہوتا ہے کچھ، کسی کو کوئی انگریزی بچہ ہے یہاں جس کو پتا ہو؟ میدے کو جو مرغی کا پوٹا ہے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ ہاں گزرٹ، گزرٹ ہے، گزرٹ نہیں، گزرٹ اور چیز ہے، جی سے کچھ شروع، کیوں کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کھڑی ہو کے بتائیں زور سے۔ نو گزرٹ، ہاں گزرٹ ہے غالباً، یہ ٹھیک ہے، مجھے یہ یاد تھا کہ جی سے شروع ہوتا ہے، گزرٹ ہے، ٹھیک ہے، گزرٹ ہی ہے، میدا پوٹا جس کو کہتے ہیں۔ گزرٹ میں عموماً یوں چیرا دے کر اس کو کھول کے تو ایک طرف سے اس کی پتلی سی جھلی پکڑتے ہیں اور یوں صاف سے اتار لیتے ہیں پوری کی پوری، اور جھلی پھینک دیتے ہیں اور گزرٹ کو پکا لیتے ہیں۔ جو ہومیوپیتھک علاج ہے اس میں الٹ کرنا ہے، گزرٹ بشک پھینک دیں، جھلی نہ پھینکیں، کیونکہ ساری شفا جھلی میں ہے۔ اس جھلی کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں، اس کے اگر آپ 4 پاؤڈر بنا رہے ہیں، یعنی 4 حصوں میں
کاٹ کر چاہے بنا لیں یا جو بھی بن جائے خشک ہو کر پیس لیا جائے اچھی طرح, اس کے 4 حصے کر لیں. تو ایک حصہ روزانہ دیتے چلے جائیں, اور کبھی کبھی ناغہ کر لیا پھر شروع کر دیا. یہ تجربہ میں نے جب میں شروع میں انگلستان میں آیا تھا تو ایک ایسے بچے پر کیا جس کی 7-8 سال کی عمر تھی اور شدید دمے کا مریض, دائمی مریض. اس کے ماں باپ لے کے آئے کہ بہت ہی برا حال ہے غریب کا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ نسخہ مجھے معلوم ہوا ہے, آپ یہ استعمال کریں. ہومیوپیتھک بھی دی, لیکن ان ہومیوپیتھک دواؤں سے کسی کو مستقل شفا کبھی نہیں میں نے ہوتی دیکھی تھی, مگر اس سے اس کو مستقل شفا ہوئی. اب وہ بڑا بچہ بن چکا ہے, اور اس کے ماں نے دوبارہ لے کے آئی. اس نے کہا کئی سال ہو گئے آپ نے دی تھی, پھر دوبارہ حملہ نہیں ہوا. اسی طرح ریسنٹلی, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک خاتون ملاقات کے لیے آئیں اپنے بچی کو ساتھ لے کر. یہ باہر کے ملک سے تھیں, جرمنی سے آئی تھیں. ہاں, جرمنی سے مسز کوسر جو وہاں کی صدر لجنہ تھیں, ان کی بچی کو میں جب پچھلی دفعہ ملاقات میں دیکھا تو بہت ہی زرد رو اور کمزور اور نڈھال تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کو کھانا نہیں کھلاتی, یہ کیا بات ہے, آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں, یہ بیچاری تھی. انہوں نے کہا اس کو تو دمہ نہیں چھوڑ رہا اور مستقل جان کو چمٹا ہوا ہے, ذرا سا بہانہ مل جائے, ٹھنڈ لگے, ہوا لگے, کچھ ہو, اس کو ضرور دمہ ہو جاتا ہے. تو ان کو میں نے کہا یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں. اس دفعہ آئیں, میں تو بھول گیا تھا کہ اس کو میں نے کہا بچی کی صحت تو ماشاءاللہ خوب اچھی ہے. انہوں نے کہا وہی نسخہ دے رہی ہوں, اور اس دن سے آج تک دمہ نہیں ہوا. تو اس لیے 2 معاملات میں تو قطعی یقینی گواہی موجود ہے, اور حیرت انگیز فائدہ ہوا ہے. اور بھی مریضوں میں بعض اطلاع دیتے ہیں, بعض نہیں دیتے, ٹھیک ہو جائیں تو پھر بھول جاتے ہیں. اس لیے آپ سب کو میں یہ بتا رہا ہوں نسخہ, اس کو اگر استعمال کروائیں تو نوٹ کریں اور مجھے لکھیں کہ کہاں کہاں یہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے, کتنے مریضوں میں نہیں ہوا. کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر ایک مریض میں فائدہ دے, لیکن جب آپ ریکارڈ رکھیں گی یا ریکارڈ رکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. ایک اور چیز کا بھی علم ہو سکتا ہے کہ کس قسم کے نزلوں میں یا دموں میں یہ مفید ہے. اگر کسی جگہ فائدہ نہیں دیا, کسی جگہ دیا ہے, تو لازماً مریضوں کے مزاج میں کوئی فرق ہوگا یا دمے کی کیفیات میں کوئی فرق ہوگا, ان کی علامتیں مختلف ہوں گی. بس اس پہلو سے آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جو آپ بھی لوگ بھی دنیا میں سن رہے ہیں اس وقت احمدی, وہ مریضوں کے متعلق ریکارڈ رکھا کریں تجربوں میں, اور جہاں فائدے ہوں وہاں غور کیا کریں کہ یہ کس قسم کا مریض تھا, اس کا مزاج کیسا تھا. مزاج دیکھتے وقت جب ہومیوپیتھک میں ہم مزاج کہتے ہیں تو یہ مراد نہیں کہ اخلاق سے بات کرتا ہے یا بد اخلاقی سے. مزاج کا تعلق ہر قسم کے رجحانات سے ہے. مزاج اور رجحان ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, اور رجحان میں بیماریوں کے عمل کا رجحان بھی داخل ہے. مثلا مزاج کا سے یہ مراد ہے, اول سب سے پہلے ذہنی علامتیں سب سے اہم, کہ وہ اس میں ترش روئی, اخلاق, رونے کی طرف میلان, یا سخت مزاجی اور خشکی کی طرف میلان, اور کس قسم کے موسم پسند ہیں, سردی, گرمی, یا برسات, یا خشک موسم, اور خشک سرد یا گرم سرد, خشک تر موسم گرمی کا یا تر موسم سردی کا, اس طرح کے فرق. پھر مزاج کے لحاظ سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کون سا سیزن اس کے لیے اچھا گزرتا ہے, کون سا سیزن خراب ہے. یعنی برسات اور دوسرے موسم کے علاوہ بہار اور خزاں کا اثر. پھر دن کو زیادہ اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں یا رات کو بڑھتی ہیں, آرام سے بالعموم. اور یہ جب مزاج کا تکلیفوں سے تعلق جوڑیں گی تو اس وقت یا جوڑیں گے تو یاد رکھنا کہ مزاج کے
ان تکلیفوں سے تعلق جوڑا جاتا ہے جو دائمی ہوں. عارضی تکلیفیں خود اپنا مزاج لے کر آتی ہیں، اس کو آپ مریض کے مزاج میں شامل نہیں کر سکتے. جسم کیسا ہے، ایک دفعہ اب سوال ہوا تھا، کل کسی نے کیا تھا، خیر منصورہ نے شاید کیا تھا یا آپ نے کیا تھا، آپ نے، ہاں ٹھیک ہے، مسز غازی نے، کہ ہم پڑھتی ہیں کہ کوئی پتلا لمبا اور بہت سفید رنگ، یا اس کے بال ملائم اور ریشمی اور کمزور، ہڈیاں نازک، کوئی موٹا فربہ، اور اس قسم کے حلیے بھی لکھے ہوتے ہیں، چبی شارٹ. تو کہتے ہیں یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مزاج ہے. جسم میں جب یہ مزاج ڈھلے تو اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. مثلا بعض قسم کے مریض ایسے ہیں دمے کے جو چھوٹے قد کے ہیں، موٹا جسم ہے، چربی زیادہ ہے، اور سانس لینا دشوار، پسینے آتے ہیں. تو ایسے مریض کو، اور ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، دل گھٹتا ہے، ایسے مریض کے تصور کے ساتھ کاربو ویج عارضی بیماری کے طور پر کام آئے گی اور دماغ میں آتی ہے. لیکن مستقل طور پر دیکھیں تو کیلکیریا کارب کا خیال آتا ہے. تو اس طرح مزاجوں کو شناخت کرنا، اور دواؤں کے تجربوں میں جب آپ ایک مریض کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں تو اس ڈسکرپشن میں یہ لکھنا کہ اس کا قد اتنا ہے، اس کا جسم اس قسم کا ہے، رنگ میں پختگی پائی جاتی ہے یا کچا پن. جو آپ نے سفیدی کی بات کی ہے وہ سفیدی وائٹ اور بلیک کے لحاظ سے نہیں ہے، وہ صحت کے نتیجے میں یا بناوٹ کے نتیجے میں بعض اگر نسبتاً گہرے رنگ کی قوموں سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اس میں ایک ہلکا پن آپ کو نظر آئے گا رنگ میں. سفیدی ڈھونڈنی ضروری نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ یہ بیماری صرف انگریزوں میں ہی پائی جاتی ہے، دنیا کی ہر قوم میں پائی جاتی ہے. علامتیں تناسب کے نسبت کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں. تو ایک بچہ جو جلدی گرو کرتا ہے اور اس کے بالوں کا رنگ تیزی کی بجائے ہلکے پن کی طرف مائل ہے، بلونڈش ہے، یا وہ انگریزوں وغیرہ میں ہوگا تو سفید رنگ کا، اگر سیاہ رنگ والے بالوں والی قوم میں ہوگا تو سیاہی میں کمی ہوگی، کوئی تھوڑا سی براؤنش میلان ہوگا. تو یہ چیزیں جب آپ ہومیوپیتھ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ہومیوپیتھ من و عن نقل کرتے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ جس ڈاکٹر نے بات لکھی ہے اس نے اپنے ملک کے تجربے کے لحاظ سے ایک مریض کا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے. وہی تعارف مختلف رنگ اختیار کر لیتا ہے لیکن ہوتا بنیادی طور پر وہی ہے. یعنی قد کا جہاں تک تعلق ہے، جو بچہ جلد جلد بڑھے اور لمبا ہونا شروع ہو جائے، اس کی جلد میں کمزوری کا ایسا احساس ہو، جس کو کہتے ہیں نا فیئر کلرڈ، وہ عام فیئر کلر نہیں ہے بلکہ جلد میں کمزوری کی وجہ سے رنگ کی تیزی کم ہو جائے. بال پتلے اور ملائم، بعض دفعہ تو ویسے ہی اچھی کانسٹیٹیوشن کے بھی ہوتے ہیں، وہ بالوں کی ذاتی خوبصورتی ہے. بالوں کے بال زیادہ سخت ہوتے ہیں لیکن ویسے کمزور ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو بال بیان کیے جاتے ہیں اس سے مراد ہے اس مریض کی کانسٹیٹیوشن کی نزاکت بالوں میں بھی داخل ہو گئی ہے. اور ایسے مریض کی ہڈیاں تیز بڑھتی ہیں مگر کمزور ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں فاسفورس کا مزاج. فاسفورس کا مریض اگر جسمانی طور پر بیان کیا جائے تو اس سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فاسفورس صرف ان مریضوں میں کام آتا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایسے مریض سے واسطہ ہو اور اس کی ذہنی علامتیں اور دیگر علامتیں بھی فاسفورس سے مشابہ ہوں تو فاسفورس اس کی مستقل دوا ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل دوا، یعنی اس کی جسمانی بناوٹ کی دوا فاسفورس ہے. اور عام طور پر اس کی ہر بیماری میں فاسفورس کچھ نہ کچھ نیک اثر ضرور دکھائے گا، کیونکہ جسم کی بنیادی کمزوری ایسی ہے گویا اس کو فاسفورس کا زہر دیا گیا تھا. تو اس لیے مزاج نوٹ کرنا
یہ بڑا ضروری ہے. آرسنک کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا. کیا مزاج ہے, کسی کو یاد ہے آرسنک کا مزاج؟ کیوں جی, آپ میں بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بتائیں کوئی. آرسنک کا کیا مزاج میں نے بتایا تھا؟ بیلجیم میں یا فرانس میں؟ فرانس میں بات ہوئی تھی. کیوں جی, وہ سنا دیا نا آپ نے فرانس والا؟ اچھا, پھر ان کو کیا پتا بیچاروں کو, وہ سنا دینا چاہیے تھا نا. جو ہومیوپیتھک ہے وہ تو ترتیب کے ساتھ چلنا چاہیے, جب ہو فوراً سنا دینا چاہیے, کیونکہ ورنہ پھر آگے جا کے میں حوالے دوں گا کہ وہاں پیچھے کیا کہا تھا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو جو ہومیوپیتھک ایڈریس میں نے فرانس میں کیا تھا وہ بھی لگا دیں کسی وقت, مگر پہلے بتا دینا ہومیوپیتھی کے 2 دنوں میں کہ یہ جو ہے یہ فرانس والا تھا, رہ گیا تھا, یہ ہم فلاں دن داخل کریں گے. سمجھ گئے؟ آرسنک کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک نام عام طور پر کتابوں میں ملتا ہے کہ گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ. اب گولڈ ہیڈڈ کین کا رواج انگریزی ایک دور سے ہے, ایک دور میں تھا. یہ ایلزبیتھن دور تھا. کہتے ہیں کہ ایلزبتھ کے زمانے میں بہت کلچر پر اور ظاہری بناوٹ پر زور پر دیا جاتا تھا, اور خاص قسم کے جوان ہوتے تھے جن کو بو کہتے تھے. ہمارے پنجابی میں تو بو کہہ دیں تو کوئی غصہ چڑھ جائے گا, اس کو بو کاٹا کہتے ہیں نا, لیکن وہاں بو سے مراد ہے بہت بنا ٹھنا اور ظاہری لباس سے خوب اچھی طرح اس نے آراستہ ہے, اور ہر چیز سلوٹ اپنی جگہ درست, اور یہاں بو لگائی ہو یا ٹائی لگائی ہو, اس کو بو کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں اس زمانے میں خصوصیت سے ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو بیت کی چھڑی, اس کے اوپر سونے کا مٹھا لے کر پھرتا تھا, اور اس کو کہتے تھے گولڈ ہیڈڈ کین رکھنے والا آدمی. اور ان کے عموماً ان کے مزاج اس وقت کے ڈاکٹروں نے جو شناخت کیے وہ یہ تھے کہ وہ لوگ بہت ہی باریک باریک باتوں کا خیال رکھتے ہیں, اور ذرا سی ان کی مزاج کے خلاف بات ہو تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے, اور ان کا زور ہوتا ہے ہر چیز میٹیکولس ہو, ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پڑی ہو. ان کے جو رائٹنگ ٹیبل ہے اس پہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ایک قلم یوں ٹیڑھا پڑا ہو, جہاں اس کے رکھنے کی جگہ بین ہی وہیں رکھیں گے وہ, اور سیاہی کی دوات کا جو رخ وہ رکھتے تھے اسی طرح رکھیں گے. اگر کوئی بچہ داخل ہو جائے یا ان کی بیوی بیچاری جھاڑ پونچھ میں کوئی چیز ٹیڑھی کر دے تو دیکھ کر ان کو غصہ چڑھ جائے گا کہ تم نے کیا کر دیا ہے. ایسے مریض عموماً بیماریوں میں سخت بے چین ہوتے ہیں, کیونکہ میٹیکولس ہونے کی عادت جو ہے یہ دراصل ان کی اعصابی کمزوری سے تعلق رکھتی ہے, اور ذرا سا بھی مزاج سے ہٹ کے بات ہو تو اس کو برداشت نہیں کرتے. ایسے مریضوں کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو, چاہے اس کا جو مرضی نام رکھ لیں, وہ شدید بے چین ہوں گے. دیکھنے والا کہے گا تھوڑا سا بخار ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے, وہ کروٹ لے گا, ڈرے گا, اور پھر موت کی باتیں کرے گا کہ میں تو گیا. اور ذہنی پریشانی کے نتیجے میں موت کے خوف سے جو کروٹ پہ کروٹ بدل رہا ہے, اس مریض کو آرسنک کا مریض کہا جاتا ہے. تو مزاج میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے وہ مزاج کے لحاظ سے جلدی ڈر جانے والا ہے, بے چین ہے کہ نہیں. اگر وہ بیمار ہوتا ہو اور اس کو خوف طاری ہوتا ہے, اگر ہمیشہ ہوتا ہے تو ایکونائٹ ہو ہی نہیں سکتا. ایکونائٹ کو دائمی مریض کا نام نہیں ہے, لیکن آرسنک دائمی مریض کا نام ہے. اگر کسی میں ہمیشہ مزاج میں ہر بیماری سے جب بھی اس کو کوئی واقعہ ہو خوف بھی طاری ہو جائے تو اسے آرسنک کا مریض کہہ سکتے ہیں. اور نفاست پائی جائے طبیعت میں, اگر نفاست نہ پائی جائے تو جتنا مرضی ڈرے اس کو آرسنک نہیں کہہ سکتے. اگر زیادہ رجحان, ذرا بے ہنگم کپڑے, کوئی پرواہ نہیں, اور بعض دفعہ ایسے مریض جسمانی لحاظ سے بھی گندے ہوتے ہیں, نہانے سے ذرا ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے, زبردستی پکڑ کے نہلا دو تو نہا لیں گے.
ایسے مریض سلفر کے مریض ہیں، اور آرسنک اور سلفر میں یہ نمایاں فرق ہے۔ جلن سلفر میں بھی بہت پائی جاتی ہے اور آرسنک میں بھی بہت پائی جاتی ہے، لیکن آرسنک کی جلن عجیب ہے کہ اس کو ٹھنڈ سے آرام نہیں آتا بلکہ گرمی سے ہی آرام آتا ہے، اور سلفر کی جلن جو ہے اس کو ٹھنڈ سے آرام آئے گا، پلسٹیلا کی جلن کو ٹھنڈ سے آرام آئے گا۔ جن عورتوں کو کا پلسٹیلا مزاج ہے وہ ہاتھ پاؤں باہر نکالتی ہیں اور ان کو آرام آ جاتا ہے، بعض دفعہ رات بستر سے ہی وہ پاؤں نکال کے سوتی ہیں، خاص سردی ہو، کیونکہ ٹھنڈی ہوا جب تلووں پر لگتی ہے تو ان کو چین ملتا ہے۔ سلفر کو بھی ٹھنڈ سے آرام آتا ہے، مگر آرسنک کے اندر جلن ہے لیکن اس کو گرمی ہی موافق آئے گی، حالانکہ عموماً گرمی پسند نہ بھی کرے، جس جگہ اس کو جلن ہے اس کو اگر ٹکور دیں گے تو اس کو نسبتاً آرام ہوگا، ٹھنڈ سے اس کی جلن بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سارے مزاج سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش، نمک پسند ہے یا نہیں؟ اب نمک تو ہر شخص کو پسند ہونا چاہیے۔ مزاج کے معاملے میں اگر ایک ایسی بات ہو جو روزمرہ سے ہٹ گئی ہے اس کو مزاج میں داخل کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ لکھنا شروع کر دیں کہ اس کو نمک پسند ہے، اس کو میٹھا پسند ہے، وہ مرغا پسند کرتا ہے، وہ مچھلی پسند کرتا ہے، یہ سب پسند کرتے ہیں۔ یہ لکھیں کہ نمک پسند نہیں کرتا، میٹھا پسند نہیں کرتا، مرغا اس کو برداشت نہیں ہوتا، مچھلی سے نفرت ہے۔ تو روزمرہ کے مزاج سے ہٹ کر جو کسی مریض کا مزاج ہو اس کو مزاج کہتے ہیں، اور عام مزاج جو ہے اس کو مزاج نہیں کہتے ہومیوپیتھی میں، کیونکہ وہ تو کامن ہے، ہر ایک میں ایک ہی چیز ہے۔ تو اجنبی مزاج، دستور سے ہٹا ہوا مزاج، یہ نوٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ پاؤں نے، مرغے کے پنجوں نے اور اس کے گزرڈ یا پوٹے کی جھلی نے کس کو فائدہ دیا اور کس کو نہیں دیا۔ اگر سب کو فائدہ دیا تو بہت اچھی بات ہے، ہر مزاج اس میں شامل ہو جائے گا، پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا دراصل ہومیوپیتھک تعلق کوئی نہیں ہے۔ کوئی دمے کی اندرونی ایسی بیماری ہے، الرجی، جس کو جو خون کے اندر خوف بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو یہ شفا دیتی ہے چیز۔ ہو سکتا ہے وہ خوف جو ہیں وہ بعض ریئر ایلیمنٹس کی کمی کے نتیجے میں وہاں کسی جگہ منقش ہوئے ہوں۔ ہمارا جسم جو ہے اس میں بے شمار ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جن کا روزمرہ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان ٹیسٹوں میں آ سکتے ہیں وہ، اور بعض ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت ہی تھوڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے 8-10 ایسے ہیں جن کے متعلق اب ڈاکٹر جو زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں کام کرتے ہیں وہ ٹیسٹوں کے ذریعے ضرور معلوم کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی اثر ہوا ہوگا کچھ، لیکن جو اکثر تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ہمارے خون کا حصہ ہیں، اس میں کوئی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اب اس پر کافی کام ہوا ہے، اور ریئر ایلیمنٹس کی علامتیں بھی اب جدید ہومیوپیتھک کے تجارب میں پیش نظر رکھی جاتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس قسم کی غذائی دوائیں جو میں نے بیان کی ہیں ان کا کسی ایسے ایلیمنٹ سے تعلق ہو جو ہمیں پتہ نہیں کہ گزرڈ میں اور پنجوں میں کس حیثیت سے پایا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے، مگر اثر ضرور ہوتا ہے اس کا، اس لیے کہ انسانی جسم صرف ایک مادی مشین نہیں ہے بلکہ روح کے ساتھ اس کا ایسا واسطہ ہے کہ زندگی نام ہی روح کا ہے اصل میں، اور روح کو سمیٹنے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے جسم ایک برتن کی طرح ہے، لیکن کنٹرول روح ہی کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ انسان کے ہر فعل اور اس کے دماغ کے درمیان روح واقع ہے،
اب مجھے میرے لیے شروع میں یہ تعجب کی بات تھی، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ روح اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور دماغ روح کے تابع کام کرتا ہے، اور بیچ میں روح کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ مجھے یقین ہو گیا تھا اسی وقت کہ ایک عارف باللہ کا کلام ہے، اس میں ضرور گہری حکمت ہوگی. پھر مجھے اچانک قرآن کریم کی وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے اس کی روح کے اس کے بندے کے اس کے اپنے نفس سے زیادہ قریب ہوں. کیا آیت ہے وہ؟ من حبل الورید سے کے علاوہ ایک اور بھی آیت ہے، بین المر وقلبہ. ہاں، یحول بین المر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قلب کے درمیان واقع ہوتا ہے. اب قلب سے پہلے نہیں فرمایا، بلکہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان واقع ہوتا ہے. قلب کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تشریح فرمائی وہ یہ ہے کہ قلب ایک تو عام دماغ ہے، اس سے اوپر کے دماغ کا نام ہے جو روح ہے اصل میں، اور روح کی سیٹ قلب ہے. تو اللہ تعالیٰ وہیں ہے جہاں انسان کی روح ہے، اور وہ دماغ اور جسم کے درمیان واقع ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس معاملے میں تشریح ڈالی ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں دماغ ہے لیکن بیچ میں قلب واقع ہے، اور قلب روحانی اثر دکھاتا ہے. بس اللہ کا عرش، مسیح السلام نے خود بھی لکھا ہے وہیں کہ خدا کا عرش بھی قلب پر ہے. تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے اور اس کے قلب کے درمیان واقع ہوں، تو مراد یہ ہے کہ روح کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے، اور روح بیچ میں بیٹھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دماغ روزمرہ کا جو رد عمل دکھاتا ہے وہ عام مادی اثرات سے دکھائے گا. بہرحال اس اثر کو ٹھیک کرنا اور اس کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ بیچ میں ایک واقعہ چیز کے اختیار میں ہے. مثلا آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ کو پسند آتی ہے، یہ دماغ کا کام ہے، اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں. پسند آتی ہے اور اس کو لینے کی خواہش ہوتی ہے. چور تبھی تو چوری کرتے ہیں. اب دماغ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ چیز کو پکڑ لو، اور حرکت اور اس فیصلے کے درمیان روح بیٹھی ہوئی ہے. روح یہ فیصلہ کرے گی کہ میں نے یہ بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. بس امر روح کا چلتا ہے، لیکن یہ پہلے نہیں دیتی، ورنہ دماغ کی ہر بدی روح کی ذمہ داری ہو جاتی. دماغ کی بدیاں یا دماغ کی نیکیاں روح میں سے گزرتی ہیں، اور جو روح بدیوں کو قبول کرنے لگے وہ خود گندی ہونے لگ جاتی ہے. لیکن ہر حرکت سے پہلے دماغ کے اندر جو بھی کاروائیاں ہوئی ہیں وہ گویا روح کو پیغام دیتی ہیں، اور روح کے حکم کے بغیر جسم اس حرکت کو قبول نہیں کرتا. یہ جو بات ہے یہ بہت گہری بھی ہے اور نئی سائنس کے ذریعے ثابت شدہ حقیقت بن چکی ہے. ڈاکٹر ایکلز نے جو تجربے کیے امریکہ میں، ایکلز نہیں ان کا نام اور تھا، یاد آ جائے گا، جو برین سرجری کے ذریعے ایپیلیپسی کا علاج کیا کرتے تھے، بڑے مشہور نوبل laureate ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے جو انسان کے ہو رہے ہیں اور ان کے اندر انسان کے اندر جو مادہ ہے وہ محض دماغی کام نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی وجود کی خبر ملتی ہے جس کے اوپر ہم انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ ہے اور کیا ہے، مگر اس کی موجودگی کا قطعی سائنٹیفک علم ہمیں ملتا ہے. اور اس نے مثالیں دی ہیں کہ میں نے نیرگی کے آپریشن کے درمیان دماغ کے بعض ایسے حصوں کے آپریشن کیے اور ان کو کاٹ کر الگ کر دیا جن کے متعلق سائنسدان جانتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں عمل کا مرکز ہیں، اور اگر وہ نکال دیے جائیں تو وہ عمل ناممکن ہے.
لیکن اس کے باوجود وہ عمل جاری رہے، جس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے علاوہ، یعنی دماغ کے لوتھڑے کے علاوہ کوئی اور بھی امر دینے والی چیز اندر موجود ہے جو دماغ کی امر دینے میں محتاج نہیں ہے، اور اسی لیے وہ اس کو مائنڈ کہتے ہیں. یعنی برین ورسز مائنڈ، یہ کنٹروورسی چلی آ رہی ہے بڑی دیر سے. اکثر جو مادہ پرست سائنسدان ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں برین ہی برین ہے، جو کچھ بھی ہے یہی ہم اپنے طبی اثرات کے نیچے زندہ رہتے ہیں، انہی کے نتیجے میں ہم فیصلے کرتے ہیں، یہی مر کھپ جائیں گے. مگر جو مائنڈ کے قائل ہیں دراصل وہ روح کی بات کر رہے ہیں. جب مذہبی لوگ گفتگو کرتے ہیں تو مائنڈ کی بجائے روح کی بات کرتے ہیں، اور روح کے تعلق میں جو دماغ کی طرح کام کرنے والا لوتھڑا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ہی ہے، اور آخری فیصلے دماغ میں نہیں بلکہ دل میں ہوتے ہیں. یہ وہ کیا اس کے اندر نظام ہے ہمیں علم نہیں، مگر یہ پتہ ہے کہ روح بھی ایسی لطیف چیز ہے کہ جس کے اوپر انگلی نہیں رکھی جا سکتی. تو وہ نظام جس کا روح سے تعلق ہے وہ بھی بہت ہی لطیف ایسی باتیں اپنے اندر رکھتا ہوگا، اور اس کے ظاہری نشان تو اس طرح کچھ ملتے ہیں کہ ایک انسان کا دل جس کو دماغ سے ہمیشہ پلس مل رہی ہے، ہر لمحہ جب آپ کا دل دھڑکتا ہے اور 3-4 مختلف شکلوں میں وہ اپنے آپ کو گھماتا ہے، تو اس کے لیے دماغ سے ایک پلس، الیکٹرک پلس آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہے. اگر یہ پلس ختم ہو جائے تو دل کو مر جانا چاہیے، مگر ڈاکٹر جانتے ہیں کہ بعض دفعہ دل کے اندر ہی دماغ کا مرکز بن جاتا ہے، اور اس مرکز سے یہ پلس چل رہی ہوتی ہے، حالانکہ دماغ سے کوئی نہیں آ رہی ہوتی، اور تجربہ کرنے والوں نے اس دماغ کی پلس کو بلاک کر دی ہے کلیتاً. پھر بھی دل کے اندر، اور ایک جگہ نہیں، جو ڈاکٹر ماہرین ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے، ہمارے احمدی ڈاکٹر بعض سرجن ہیں ہارٹ کے، ان سے بھی میں نے اس سلسلے میں اپنی دلچسپی کی وجہ سے تفصیلاً بات کی، تو انہوں نے کہا 1 سے زائد پیدا ہو جاتے ہیں مرکز، اور اگر بیک وقت 2 مرکز پیدا ہو جائیں تو پھر وہ زندگی کے لیے خطرہ بھی بن جاتا ہے، ایکسٹرا سسٹلی بھی پیدا ہو جاتی ہے اس سے. تو بہرحال یہ بہت باریک باتیں ہیں، مگر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر فرمایا گیا ہے، وہ قطعی بات ہے. اور قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان مسائل سے پردہ اٹھایا ہے جن کا ابھی تک پوری طرح انسان کو علم نہیں، مگر جتنا علم بڑھ رہا ہے ہم ان فرمودات کے قریب ہو رہے ہیں، ان کی مزید علامتیں ہم پر ظاہر ہو رہی ہیں. بس آج کا لیکچر اسی روحانی گفتگو پہ ختم ہو تو بہتر ہے، سوائے اس کے کہ ادھر سے ہاتھ ہل رہے ہیں اور وہ سوال یاد آ رہا ہے جو میں نے کرنے نہیں دیا تھا. فرمائیں، آپ نے سوال کرنا تھا نا، یا کوئی بات کہنی تھی ضروری؟ قریب آ جائیں. جو فلو کا آپ کا کمبینیشن ہے اس میں ایک دوائی پیروجینم بھی ساتھ ہوتی ہے. فلو کے کمبینیشن میں نہیں ہوگی، وہ اگر گہرا پرسوتی بخار ہو اس میں پیروجینم دی جاتی ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا، اس میں کئی ہیں دوائیں، کئی نسخے ہیں. بیٹھ جائیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نزلیاتی بیماریاں بعض دفعہ الرجی سے شروع ہوتی ہیں، بعض دفعہ جراثیم سے. خواہ جراثیم سے نہ شروع ہوں، بیمار جگہوں پہ جراثیم آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو نزلیاتی جراثیم سے شروع ہوں وہ اور جراثیم کو بھی دعوت دے دیتے ہیں. مثلا اگر وائرس جو جراثیم سے ادنا زندگی کی شکل کا نام ہے، اسی سے نزلاتی بیماریاں ہوتی ہیں. ان کے اوپر اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتی، مگر نزلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی ڈاکٹر اینٹی بایوٹک، پینسلین وغیرہ اور اسی قسم کی گہری دوائیاں دیتے ہیں. وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ان کو یاد نہیں کہ وائرس اس سے نہیں مرتا، بلکہ اس لیے کہ وائرس جب اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو اس حصے کو زخمی کر دیتا ہے، اس پر دوسرے جراثیم آ جاتے ہیں. وہ جراثیم جو پینسلین وغیرہ
یا دوسری ایسی دواؤں سے قابو پائے جا سکتے ہیں. تو اینٹی بایوٹکس اس کی نزلے کی جو مرکزی وجہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بد اثرات کو قابو میں رکھنے کے لیے دیتے ہیں. تو ہومیوپیتھک میں بعض دفعہ پائروجن بھی میں نے استعمال کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پائروجن پرسوتی بیماریوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. پائروجنم جب گوشت سڑ جائے اور اس کے اندر غیر معمولی تعفن پیدا ہو جائے، اس وقت جو اس میں مادہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام پائروجنم ہے. اور پائروجنم کا تعلق خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی رحمی انفیکشن کے ساتھ ہے. اور جب پائروجنم دیا جائے تو رحمی انفیکشن کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس پہ غور کیا کہ کیوں، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ گوشت کا پوائزن جو ہے وہ دماغ پہ اثر کرتا ہے اور ضرور انسان ہذیان بکتا ہے. جو گوشت خراب گوشت کھا کر جو بیمار پڑتے ہیں لوگ، وہ بہت بکواس کرتے ہیں، بہت بولتے ہیں، اور دماغ میں ان کے کئی قسم کی پراگندگیاں سر اٹھا لیتی ہیں. اور وہ عورتیں جن کو انفیکشن ہو جائے رحم میں بچے کی پیدائش کے بعد احتیاط نہ کی جائے یا اس دوران بھی، ان کے سر کو ضرور بخار چڑھتا ہے. عورتوں کا پرسوتی بخار سر کو چڑھتا ہے اور اکثر ہذیان بکنے لگتی ہیں. تو مجھے اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ عام انفیکشن میں اتنا کام نہیں دیتی پائروجنم، یا ٹائیفائڈ میں دیتی ہے یا عورتوں کی پرسوتی بیماریوں میں. ٹائیفائڈ کی چوٹی کی دوائی ہے، اور ٹائیفائڈ کا دماغ پر اثر ایک بالکل معروف اور معلوم حقیقت ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو دوائیاں گہرا کام کرنے والی ہیں وہ ذہنی علامتوں سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں بنسبت جسمانی علامتوں کے. اگر بنیادی ذہنی علامتیں ان میں پائی جائیں تو ذہن جو رد عمل دکھاتا ہے تو مادی علامتیں بھی اس کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں. پائروجنم بعض دفعہ میں نے نزلے میں اس لیے دی کہ نزلے کے نتیجے میں جب انفیکشن ہو جائے اور رات بھر انسان بے چین اور کروٹیں بدلتا ہے، بری بری خوابیں آتی ہیں، دماغ کو بخار چڑھا ہوا، اس صورت میں پائروجنم کام آتی ہے. لیکن ہر نزلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، السلام علیکم.